बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, खबर मानिका का बाउंसर, यूथड़ों की बदजुबानी, ये क्या नस्ल पैदा होगी, अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ख़राब है, और अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बुखार की हालत है, लेकिन मुझे व्लॉग करना है। अगरचे मेरे एक यूथड़ा दोस्त हैं, तो यूथड़ा होवे ते अकल फहम की गल करे, आप खुद अंदाजा लगा लें, तो वो अक्सर मुझे कह रहे होंगे कि तेनू सुनदा कौन है ਜਿਹੜਾ तू है कहना है जी कि मैं मुझे करना है। तो बात यह है जी कि चाहे कोई 1000 बंदा सुने, एक बंदा सुने, एक भी ना सुने, तो एक रिकॉर्ड तो आपका बन रहा होता है कि आप अपने हिस्से का यानी काम कर रहे हैं। और जो मौजूदा हालात जिसमें यानी मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, तो हर पाकिस्तानी को बिंग पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करना है। तो मैं भी अपने हिस्से का जी जो रोल है कि ये जो वायरस मार स्प्रे है, ठीक है जी, ये जो फितना पाकिस्तान में एक पैदा हो गया है, यानी इसके ख़ात्मे के लिए और मुल्क को पूरी तरह जमहूरी रास्ते पे चढ़ाने के लिए हर बंदे को अपना यानी रोल प्ले करना है। तो डेफिनेटली जी मैं करूँगा। ज़ाहिर बात, अब यूथड़े मुझे यकीन है कि ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आज फिर चीखें मारेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे फिर बहुत सारी दुआएं देंगे। लेकिन जी मुझे हुक्म अज़ा ओ इलामा इकबाल अल्लाह नहीं सर, ये मेरा अपना ही है, मुझे तो बात करनी है। हाँ जी, जैसे कि आपने सुना होगा 2 दिन पहले खावर फरीद मानिका साहब जो हैं वो जो बुशरा बीबी अलमारूफ पिंकी पीरनी मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए कहा कि वो भी बार बार उनको पिंकी पिंकी कह के बुला रहे थे, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि उनका नाम जनाब पिंकी पीरनी ही है, क्योंकि उन्होंने मुर्शद खाने की भी बात की है। तो उनके जो साबिक यानी हस्बैंड थे उनका ये यानी इंटरव्यू था, और उससे पहले आपको पता ही है फिर जिस यानी सूरत हाल में जाकर ये शादी हुई, और फिर जिस तरह कंट्रोवर्सीज भी पैदा हुई। उमर चीमा साहब जो हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, छोटे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, और बड़े ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं सहाफ़त में, बड़े क्रेडिबल हैं जी। उन्होंने ये सबसे पहले जो था मामला ये यानी आउट किया था, और फिर वो ख़बर ठीक निकली हर तरफ से। और उसी वक्त फिर खबर मानिका साहब का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने पिंकी पीरनी को बड़ी पाकबाज खातून दुनिया की करार दिया था, और उनके जो साहबजादे हैं उनका भी बयान आया था जी, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर उसके बाद अब तकरीबन 5-6 साल के बाद जो है आप देख लें कि वो यानी मंजर आम पर आए हैं, और उन्होंने आकर जो सुनिए, खैर मैंने पूरा इंटरव्यू ना सुना ना मैं यानी ऐसी बातों पे गौर करता हूँ, लेकिन फिर वो लुबे लबाब आपको पता लग जाता है, आप थोड़ा सा भी अंदाज़ा करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है ना जनाब कि ये जितना भी ये यानी मामला हुआ है, इस पर मैं बस इतना कहूँगा कि जो खबर मोनिका साहब हैं उनका मोहतरमा जो पिंकी पीरनी साहब हैं और इमरान खान साहब, अब उनका जो लिंक रहा है जिस किस्म का अभी मामला यानी हुआ है, तो वो खबर मानिका साहब ने भी बात कर दी। कल मैं फयाज चौहान साहब को सुन रहा था, तो वो इससे ज़्यादा तस्दीक कर रहे थे। फरदौस आशिक साहबा इससे ज़्यादा बातें कर चुकी हैं, और भी जो ऑन चौधरी साहब हैं और बाकी लोग हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ इन चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं एक प्रिडिक्ट कर दूं कि एक जेडे बुखारी साहब हैं ना जनाब, वो जेडे यानी मुर्शिद वाले हैं जी, अभी तुसी वेखोगे ये दिस मेरा एक वजदान है कि आने वाले दिनों के विच आपको यानी वो क्योंकि ज़्यादा क्लोज थे, वो ये सारा कराने वाले सन थे, वो भी आपको नज़र आएंगे इससे ज़्यादा हार्श होते हुए। अच्छा, मेरा मसला ये नहीं है जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें पहली चीज़ है कि ये निजी मामला नहीं है जैसे कहा जा सकता है ना क्या जी फलाने का निजी मामला, जैसे अक्सर मेरे यूथिया दोस्त हैं वो ये कह रहे होते हैं। तो भाई जो बंदा पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है फिर वो निजी मामला नहीं होते। एक जब साकिब नसार और उमरता बंदयाल और इस तरह के जो दूसरे किस्म के लोग थे, ठीक है जी, जिन्होंने शरीयत की भी वायलेशन की, और एक प्ले बॉय को, ये मैं नहीं कह रहा, जनरल बाजो साहब की बात थी, सादिक और अमीन का यानी जिसने जिन लोगों ने लक़ब दे दिया, उन लोगों को ये पता नहीं, शरीयत से नाबलद लोग हैं, कि सादिक और अमीन सिर्फ हज़रत आदम से लेकर और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक कम बेश जो 1,24,000 पैगम्बर यानी आए हैं नबी और पैगम्बर, उनके अलावा दुनिया में
اکثر یہ ہمارے دوست ہیں نا، اور جی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی 1,24,000 جو انبیاء کرام ہیں وہ سارے صادق اور امین تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہنے کی کوشش کی یا کہا، جو اللہ رب العزت نے انہیں سبق پڑھایا انہوں نے آگے پڑھا دیا، تو لہٰذا وہ صادق اور امین تھے۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہے نا وہ یعنی برابر اور یعنی قابل احترام، تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ تو جب اس طرح کے لوگ جو ان کے جو کردار ہیں اور آج کل جیسے حالات کا یہ سامنا کر رہے ہیں، قدرت کے یعنی عبرتناک انجام کا یہ سامنا کر رہے ہیں، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے آئندہ 1-1.5 سال میں کہ ان کے ساتھ یعنی قدرت کی طرف سے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ یعنی لوگ تھے کہ جنہوں نے مطلب اس طرح کا ایک یعنی پرسیپشن کریٹ کیا، اس کلٹ کو یعنی بنایا۔ اچھا، اب اس سارے معاملے میں صرف یہ کہوں گا کہ یار ایک انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے نا جو خاور مانیکا صاحب نے کچھ کہا ہے، یا جو عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ہے، جس طرح انہوں نے شادی کی ہے، اور جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کا جیسے بیک گراؤنڈ ہے، 5 بچے تھے، وہ نانی بھی تھیں، اور اگر بیٹے کی شادی ہوئی ہوتی تو دادی بھی بن جاتی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ یعنی اس سارے سینیریو کو ویسے ہی آپ دیکھیں تو اس کے نتیجے پہ آپ پہنچیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کیڑے کریکٹر یا کماش تھے لوگ۔ بس میں اس سے زیادہ یعنی یہاں بات نہیں کروں گا۔ آخر میں آپ کو ایک میں واقعہ سناؤں گا جی، وہ اپنا یعنی پورا سنیے گا اور بڑے غور سے سنیے گا، مطلب ہمارا یعنی آج کل یعنی رویہ ہے اور اس میں خاموش پیغام ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو یعنی نسل پیدا کی گئی ہے پاکستان کے قومی مجرموں نے قومی قیادت اور دستور کو نقصان پہنچاتے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی یعنی نفرت میں جو یہ کلٹ کھڑا کیا گیا تھا، ان قومی مجرموں نے جس طرح جناب پیسہ لگایا، جس طرح پاکستان عوام کے خون پسینے کی جو کمائی ہے، جس طرح وہ تشریح پر لگی، جس طرح ان لوگوں کو بد زبانی سکھائی گئی، اور ایک گندی نسل، اب میں کیا کہوں، یہ کہ اس قسم کی پیدا کر دی گئی، یقین کیجئے کہ جنہوں نے جو خدا کا گھر اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مدینہ پاک ہے اور آپ کا یعنی مزار پاک ہے، اس جگہ کی توہین کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد لیڈر سمیت جتنے یہ لونڈے لپاڑے لوفر تھے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو کیا نام دے رہے تھے؟ اچھا، وہ اس کو نام جناب دے رہے تھے کہ یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی، یہ سیاسی جذبات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سارے چکر یا اس کلٹ کے پیچھے ایک اور مذہبی کلٹ ہے جو برصغیر سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنے لوگ آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں یا اس ساری سچویشن میں تھے، خانہ کعبہ تک جو گئے ہیں، معافی چاہتا ہوں جی، اچھا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ یعنی اسی کلٹ سے مرب تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک بتا دیتا ہوں کہ جب یہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو آیا تو میں نے ایسے ایز اے مذاکر اس کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ میں نے اپنے ایک دوست ہیں میرے جو یوتھی ہیں، اور میں ان کو پیار سے یوتھڑا کہتا ہوں، اچھا، اس کو میں نے بھیجا، تو جس میں وہ مانیکا صاحب جو ان کی شادی تھی جس طرح چھپ کے کی ہے، جو بھی جگہ تھا، یعنی وہ معاملات بتا رہے تھے۔ تو میں آپ کو یہ جو ایک عجیب و غریب زندیق قسم کی نسل پیدا ہو گئی ہے جس کو کسی کا شرم نہیں ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں ہل گیا، اور میں نے اپنے اوپر یعنی کافی اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی یعنی مانگی کہ میں نے ایسے بد تہذیب اور زندیق آدمی سے نا ایسے مذاق میں بھی بات کیوں کی ہے، کیونکہ اس نے جو آگے سے بات کی ہے تو وہ ناظرین آپ بھی سن کے جائیں گے کہ یہ کس قسم کے بد لحاظ، اور میں اب کیا یعنی الفاظ کہوں کہ جب وہ میں نے کلپ بھیجا تو اس میں وہ بڑی بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہنے لگا، مجھے میرے پاس اس کا وائس نوٹ بھی پڑا ہے کہ جی کی ہوا ہے یہ خان صاحب نے ایک طلاق یافتہ خاتون طلاق دوا کے یعنی سمجھ آئیے تو شادی کر لی ہے تو کی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو طلاق یافتہ عورتوں نال شادی کی سی نا، تو خان صاحب نے جناب انہوں نے سنت عمل کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں میں ایک دین کے معاملے میں ایک واجبی آدمی ہوں، اور میں لبرل ہوں، میں سیکولر ہوں، آل دو کہ میرا یعنی براؤٹ اپ ایک بڑے جنونی مذہبی ماحول میں ہوا ہے، کیونکہ میری فیملی جو ہے وہ بڑی بنیاد پرست قسم کی ہے، بٹ آئی ایم لبرل، میں لبرل لوگوں میں بیٹھا، سیکولر لوگوں میں بیٹھا، سوشلسٹ لوگوں میں بیٹھا، لیکن اب یقین کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ رب العزت ان کا ذکر کرتے اتنا ڈر نہیں لگتا، کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں ان کا نام پاک لیتے ہوئے بھی آپ یقین کریں، میں حلفاً قرآناً آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے میں جناب کا ذکر خیر نہ کروں. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دس از مائی وجدان کہہ لیں، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا نام پاک سوچنے کے لیے بھی اور نام لینے کے لیے بھی نا آپ کی روح کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. تو یہ زندیق، یہ بد لحاظ، یہ لوفر لپاڑے، یہ لفنگے، ٹھیک ہے جی، کس کو کن ہستی شریف کے ساتھ یعنی ملا رہے ہیں. اور آپ یہ ایک چیز دیکھ لیں. اچھا، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو نسل پیدا ہو گئی ہے، میں یعنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ یعنی بات کروں گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو میں بار بار کہتا ہوں، اور آرمی چیف ہیں ہمارے جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب، جو کہ دین کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے عام جو علماء کرام ہیں بلکہ بہت جڑے خاص بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا. حضور والا یقین کیجئے کہ جس قسم کا یہ یعنی کلٹ اور یہ یعنی سلسلہ یعنی پیدا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور آگے چل کر یہ معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. سوچتے سوچتے میرے ایک ذہن میں آئی کہ میں یہ ضرور بات کروں گا، اور یعنی میں یہ ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ایک تو یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے سر، کچھ آپ حکم فرمائیں، اور آنے والی حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، آرڈیننس سے بھی کام ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو لاگو کر دیں کہ یہ کم از کم میٹرکولیشن سے تھوڑا تھوڑا پڑھایا جائے، تمام اداروں کو پڑھایا جائے، ڈیفنس اداروں کو پڑھایا جائے. اچھا، اس کے بعد اس کی جو خاص طور پہ شکیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ بتائی جائیں، اور یعنی اچھی یعنی طریقے سے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ عوام الناس تک یعنی پہنچائی جائے. یعنی اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں، لوگوں کا یعنی شعور یعنی ڈیولپ کیا جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو یعنی سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور تاکہ بہت ساری جو کنٹروورسیز ہیں، کئی باتیں جو میں نہیں کرنا، میں آرمی چیف صاحب سے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ان کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو محکموں کے لوگ ہیں، جو اداروں کے لوگ ہیں، سیم ٹائم وہ ملتے ہیں، اور وہ جس طرح کی مثال طور پہ بات اپوائنٹمنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح قاضی صاحب کے متعلق، اچھا اسی طرح پولیٹیکل قیادت کے متعلق، کیونکہ یہ لوگ کانسٹیٹیوشن سے نابلد ہیں، اور یہ جو کلٹ کے یہ جو پیشوا ہیں بد زبان قسم کے، یہ اور جس طرح کے لونڈے لپاڑے یہ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یعنی جس طرح پرچار کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ سارا ادھر کنورٹ ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جس طرح کی وہ باتیں یعنی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم رول پلے کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے کافی دوست ہیں جو بڑا پازیٹیو بات کر رہے ہیں، تو یہ ناکافی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو ضرور لاگو کریں، یعنی لازمی کہ یہ پڑھایا جائے، یہ فوج کے لوگوں کو بھی پڑھایا جائے، ایک سپاہی سے لے کر ایک یعنی افیسر تک ان کو پتہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کی یعنی ڈومین کیا ہے، عوام کی ڈومین کیا ہے، اداروں کی ڈومین کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور باقی معاملات کس طرح چلیں. اب اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. تو یہ جو نسل پیدا ہو گئی ہے، اب یہی ہے کہ اس نسل کو جو ہے وہ یعنی ختم کرنے کے لیے، یہ جو بد زبان نسل، یہ جو بد گفتار قسم کی نسل پیدا ہو گئی ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو پوری طرح لاگو کیا جائے، سویلین سپرمیسی قائم کی جائے، اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں، جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیورنس دے، ٹھیک ہے جی، ایجوکیشن کو عام کیا جائے، کانسٹیٹیوشن کو عام کیا جائے، اور اس کے بعد بات آگے یعنی تب آہستہ آہستہ ہوگا کہ یہ یعنی جو نسل ہے اس کا آپ کانٹرول گے. اچھا، اوپر آپ نے خاور مانیکا صاحب کی بات سنی، اور نیچے میں نے آپ کو یوتھڑوں کی بد زبانی بتائی کہ یہ کیا نسل پیدا ہوگی. تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا آپ کو کہ لوگ کیا ہوتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یا وہ کتنی کی ویلیو 2 نمبریوں کو دیتے ہیں. مطلب میوزیکل فیلڈ میں رہا تو ایک دفعہ ہمارے ایک ریکارڈرز دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار چلو ذرا فلاں صاحب نہیں تھے میوزیشین جو آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی، چلو یار وہ ان کی طرف نا افسوس کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار ان کی جو بیوی تھی نا
مطلب وہ نوجوان تھی, آپ یہ کہہ لیں وہ ذرا 50 کے ایڑے گیڑے میں ہوں گے. وہ کسی اور میوزیشین کے ساتھ رفو چکر ہو گئی. تو مجھے بڑا دھچکا لگا یہ بات سن کے کہ بھائی اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی سے بات کر سکیں. لیکن خیر وہ مجھے لے گئے وہاں پہ. اچھا میں نے وہاں دیکھا وہ صاحب جو تھے جن کے ساتھ سانحہ ہوا تھا وہ بیٹھے ہوئے ایک چارپائی پہ, چھوٹا سا گھر تھا کوارٹر نمانا, تو اس کے بعد چارپائیاں پڑی اور لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں. اتنی اتنی داڑھی سفید اور کالے بالوں کی جناب بڑی اور سگریٹ پیے جا رہے ہیں. تو وہ جو میرے ساتھ ہمارے ریکارڈرز تھے پی ٹی وی کے, وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب بڑا ہی افسوس ہوا. انہوں نے کہا بازی ان کی کریے, ساتھ وہ سگریٹ پینا شروع ہو گئے, نال چائے دی چسکی لئی. اچھا اب اس بات کو جناب نا 1 مہینہ گزر گیا, تو مجھے ایک دن وہی ہمارے جو ریکارڈر صاحب تھے انہوں نے فون آیا, انہوں نے کہا یار مصطفیٰ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ. یہ پی ٹی سی ایل کے زمانے کی بات ہے, موبائل نہیں ہوتے تھے, شاید میں بات کر رہا ہوں 96 97 کی بات. اچھا تو میں جناب دوڑا دوڑا اندر گھر گیا. انہوں نے کہا بہ گڈی دے وچ بہ. میں کہا جی خیریت. انہوں نے کہا یار او صاحب نہیں سن, ہاں چلو انہوں مبارکباد انہوں دے آئی. میں کہ بھی سر ہن کی ہو گیا؟ کہندا وہ 5 دن بعد نا وہ 2 بندے واپس آ گئے. پھر اچھا میں پھر ان کا منہ دیکھنے لگ پڑا. میں کہ سر کمال کر دو. اور نہیں بیٹھو, تو بٹھا کے لے گئے. وہاں سے انہوں نے اب کلو کا مٹھائی کا ڈبہ بنایا, میرے پیسے بھی علیحدہ خرچ کروائے. میں بھی کلو مٹھائی لائی جناب. میں کہ جی تسی دو گے میرے تے مت نہیں. ادھر جب ہم گئے تو میں آپ کو جو بھیانک بات بتا رہا ہوں کہ وہ صاحب بیٹھے جناب, ان شیپ شوپ کی تھی, کیا کہ بج رہے ہیں, چائے پی رہی ہے, لمبے لمبے جناب سگریٹ دے سوٹے بجدے پہن, ٹھیک ہے جی. ادھر بھی لوگ بیٹھے, اور وہ بندہ جو لے کے بھاگا ہوا تھا وہ بھی کیا کہ مار رہا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکیلیاں کھیل رہے. اور وہ جو خاتون خانہ تھیں وہ سارے نو چاہ دے پہ, اے بھائی نے پی لو, اے بھائی نے پی لو. اچھا میں وہاں ایک کونے میں بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, تو سب مبارکیں دے رہے, تو مجھ سے رہا نہیں کہ آپ یقین کیجیے, حالانکہ میں کوائٹ ینگ ایج میں تھا, کافی 25-26 سال پہلے کی بات ہے. تو میں چلا گیا, میں کہا خان صاحب گل تو مجھے دسو. کہنے لگا ہاں کی. میں کہا خان صاحب سارا انج واقع ہوئے سی. تو میں کہ تمہیں کچھ بھی فیل نہیں ہوا؟ کہندا یار نہیں مائنڈ کری دا, وہ گئی سی, چلو پھر ٹر کے آج ہی گئی ہے بس, ٹھیک ہے. تو بس اتنا ہی یعنی وہ خاموش یعنی پیغام تھا. اب اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں اصل بات سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی امان میں رکھے, ان کی قیادت کو اپنے امان میں رکھے, ہمیں دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق دے اور پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق دے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں. ملیں گے جی اگلے ویلاگ.